अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बकरई साहब और ख्वाजा इमरान रज़ा साहब। नाज़रीन, अभी 10 मई की सुबकी नहीं भूली थी और इस शर्मिंदगी का सामना भारत को अभी तक करना पड़ रहा है कि आलमी सतह पर एक और बड़ी नाकामी का सामना करते हुए हम आज देख रहे हैं भारत को। दुबई एयर शो, ऐसा शो जहां मुख्तलिफ ममालिक के फाइटर तैयारे मौजूद थे अपनी महारत और जौहर दिखाने के लिए। एंड उसी वक्त भारत का मकामी सतह पर तैयार करदा तैयारा तेजस गिर कर तबाह हो गया और एक पायलट के हलाक होने की तस्दीक हुई है। इब्तदाई तहकीकात में तो ये सामने आया है कि तकनीकी वजह बताई जा रही है इस हादसे की, लेकिन इस हादसे का नुकसान भारतीय दिफाइया को कितना होगा, इस शो की क्या अहमियत थी और इस शो में ऐसा बड़ा नुकसान हो जाना, इसके असरात भारतीय दिफाइया पर क्या होंगे, इस पर बात करेंगे। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड अतीब सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि एयर शो में इस तैयारे का क्रैश कर जाना भारतीय दिफाई सनत के लिए कितना बड़ा धचका है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम, आपकी तवज्जो से आपको भी और नाजरीन को भी सलाम। बेसिकली तो ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये एयर शोज़ के अंदर ये अपनी कैपेबिलिटी को डिस्प्ले करने के लिए उन्होंने ये जहाज़ लेके आए थे। लेकिन वहाँ पे और एयर शोज़ के अंदर जो विजिटर्स के अलावा बहुत सारे कस्टमर्स भी ये जहाज़ों को देखने आते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को भी देखने आते हैं। लेकिन उनकी आंखों के सामने तीजा का क्रैश हो जाना और विंग कमांडर विक्रम सिंह का इंतकाल कर जाना बड़ा अफसोसनाक भी है। लेकिन ये इट्स बड़ा रिफ्लेक्ट कर रहा है ऑन दी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो कैपेबिलिटीज़ हैं। तीजा जो है ये बहुत 1985 से इसके ऊपर काम हो रहा है। पहले ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत ये शुरू हुआ था। ये अपना दासो एविएशन जो है, जो कि जिन्होंने जो रफाल भी जिन्होंने बनाया और दिया है, वो इसके कंसल्टेंट भी हैं। इसको बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को। बीच में ये क्या कहते हैं, ये इसके इंजन्स के मसले, इसके एयर फ्रेम्स के लेकिन सर, मसले। ऐसे तैयारे को आप दुबई एयर शो में लेकर आ रहे हैं, क्या ये दुरुस्त स्ट्रेटजी थी? और इस शो की मैं अहमियत भी आपसे जानना चाहती हूँ। ऐसे शो में भारत को ऐसी सुबकी का सामना करना पड़ा है, इसके असरात क्या होंगे फर्दर? अब देखिए, भारत के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था। इसके लिए प्रेशर था कि पाकिस्तान अपने कई सालों से अपने JF-17 को इंटरनेशनल एयर शोज़ पे लेके जा भी रहा था और हर एयर शो में वो एयर डिस्प्ले भी कर रहे थे। तीजा जो था वो एब्सेंट था पूरे इन एयर शोज़ में। मेरा नहीं ख्याल है कि किसी एयर शो में तीजा को उन्होंने अपना परफॉर्म करते हुए किसी ने देखा है। लिहाजा JF-17 का प्रेशर शायद उनके ऊपर था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना ये तीजा को वहाँ पे पोजीशन किया और एयर डिस्प्ले में उसको अपना पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। अब तीजा जो है ये इंडियन एयर फोर्स में 2016 से क्या कहते हैं इंडक्ट हुआ है। ये ज़रूर आई एम श्योर कि ये क्या कहते हैं तीजा को हिंदुस्तान के अंदर ये एयर शोज़ में इसने पार्टिसिपेट किया होगा। लेकिन इसको इंटरनेशनल एयर शोज़ में लेके आना, जबकि उनको पता है कि इसकी कैपेबिलिटी उस तरह की नहीं है, एग्जैक्टली और लेके आना बहुत बड़ा रिस्क था। बहुत बड़ा रिस्क था। और और ये रिस्क को इसलिए लिया गया क्योंकि 10 मई में एक बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। इंटरनेशनल मीडिया पर ये सब बातें हो रही हैं और इसी प्रेशर में उन्होंने अपने एक पायलट की जान भी गंवा दी। आप कह रहे हैं कि एक दुरुस्त फैसला नहीं था। बहुत शुक्रिया, अतीब सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो बड़ा शोर था भारतीय दिफाई सनत का और उस शोर का नतीजा हमने देखा कि किस तरह से भारत को शर्मिंदगी का सामना एक बार फिर करना पड़ रहा है। वापस आते हैं और पाकिस्तानी सियासत की बात कर लेते हैं। यहाँ भी एक और शोर उठा है और वो शोर है 28वीं आईनी तरमीम का। अभी तो 27वीं आईनी तरमीम के आफ्टर शॉक्स हम देख रहे हैं कि 28वीं आईनी तरमीम की बातें भी शुरू हो चुकी हैं। एक मुशीर यानी कि राना सनाउल्लाह साहब तस्दीक कर रहे हैं और एक वजीर इसकी तरदीद कर रहे हैं। होने क्या वाला है, क्योंकि MQM हमें खासी मुतहरिक दिखाई दे रही है और वो 18वीं आईनी तरमीम पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद की बात कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो सड़कों पर आने की बात भी एक साथ कर रही है। तो MQM के क्या मफादात हैं और 28वीं आईनी तरमीम की बातें अब क्यों हो रही हैं? ऐसा क्या रह गया था 27वीं आईनी तरमीम में जो अब 28वीं आईनी तरमीम में पूरा होगा? ये वो पॉइंट्स हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। तो सलमान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, क्या वाकई 28वीं आईनी तरमीम आ रही है? पहले तो आपने वो जो इंडियन तैयारा गिरा है अपना एयर शो में,
اس کے بارے میں ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا خیال تھا کہ یہ 10 مئی کے بعد نفسیاتی کیفیت جو ہے ان کی لیڈرشپ پہ طاری ہے، لیکن اب تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ نفسیاتی کیفیت ان کے ادارے اور خاص طور پہ فوج اور ان کی ایئر فورس پہ بھی طاری ہو گئی ہے اور انہیں امبیرسمنٹ کا سامنا ہے. تو یہ اس کا جائزہ ضرور لیں. دیکھیں غرور اور تکبر جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اس کا اثر جو ہے نیچا ہوتا ہے. جہاں تک آپ نے 18 امینڈمنٹ کی بات کی ہے تو 18 امینڈمنٹ کی باز گشت اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب 27 امینڈمنٹ آئی تھی، اور اس لیے شروع ہو گئی تھی کہ دیکھیں اس وقت عوامی ایشوز بھی اس میں شامل تھے. اس وقت NFC کی بات بھی آ رہی تھی، اس وقت ایجوکیشن کی بات بھی آ رہی تھی، اس وقت بلدیاتی سسٹم کو آئینی تحفظ کی بات بھی آ رہی تھی. اور کیوں نہیں ہوئی؟ اسی وقت اعلان ہو گیا تھا کہ وہ 27ویں امینڈمنٹ کو انہوں نے مشروط کر دیا 2 اداروں کے اندر اصلاحات کے عمل تک، اور وہ ہو گئے. اب جو عوامی ایشوز ہیں یہ 28ویں امینڈمنٹ آنی ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے اور اس میں 5 چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ. ایک تو NFC کی تقسیم کا عمل جو ہے، دیکھیں وفاق جو ہے، وفاق پہ پریشر ہے، جو بیرونی قرضے ہیں ان پہ سود کی ادائیگی ہے. اس کے بعد جو دفاع کا عمل جو ہے، خاص طور پہ نئی صورتحال کے اندر دفاعی اخراجات میں اضافہ ہوا ہے، جو صورتحال یہاں پر طاری ہوئی ہے. تیسرا ایجوکیشن جو ہے، دنیا کے کسی ملک کے اندر ایسے نہیں ہے کہ میٹرک تک کی تعلیم لیکن جو آپ NFC کی بات کر رہے ہیں یا تو پیپلز پارٹی جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ میرے 5 نکات پورے رہنے دیں، میں آپ کو پیپلز پارٹی کا. چوتھی بات جو ہے یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم ہے. کیا وجہ ہے کہ ان کی ساری پارٹیز کے آپ منشور میرے پاس پڑے ہیں کہ سارے کہتے ہیں جی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم مضبوط ہونا چاہیے، فعال ہونا چاہیے، بااختیار ہونا چاہیے. جب یہ حکومتوں کے اندر آتے ہیں، ان کی حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اس کو ہضم نہیں کرتے. اب آ جائے پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی 18 امینڈمنٹ کو اپنی کمزوری بنائے ہوئے، میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کو ضرور کمزوری بنائیں، لیکن 18 امینڈمنٹ کو اس کی اسپرٹ کے مطابق تو اس پہ عمل پیرا ہوں. اس میں اگر صوبوں کو بااختیار کرنے کی بات ہوئی تھی تو صوبوں نے ڈسٹرکٹ کو بھی اختیارات دینے تھے. آخر کیا وجہ ہے کہ اختیارات کی نچلی سطح پہ آپ تقسیم نہیں کرتے، وسائل بھی آپ نیچے تک نہیں لے کے جاتے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے. اور جہاں تک آپ نے بلدیاتی سسٹم میں MQM کے حوالے سے دیکھیں، ہر ایک کی اپنی ایک سیاست ہے. خاص طور پہ سندھ کے اندر، اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی کا ہولڈ ہے، تو ایک وقت تھا کہ MQM کا شہروں میں ہولڈ تھا. اور یہ بات صرف وہاں تک محدود نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج نئے صوبوں کی بات صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کو فعال نہیں ہونے دیا. لیکن MQM خاص موقع پہ متحرک ہوتی ہے نا، اس موقع پر MQM دیکھیں یہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں. اعظم نذیر طارر صاحب نے تو کہا، چونکہ شور مچنا شروع ہوا تو انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں آ رہی. یہ وہ 2 اداروں کے اصلاحات تک محدود کر دیا گیا. 28th امینڈمنٹ آ رہی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کیا کریں گے، وہ انہیں کون منائے گا؟ میں آپ کو میں نے آپ کو گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز اور پاکستان کے عوام کے درمیان ایک عدم وابستگی ہے. کیوں ہے کہ جب آپ اپنی سیاست کو لوگوں کے ساتھ منسلک نہیں کرتے تو یہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، یہ نظام تبدیل ہونے جا رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ اب روک کے نہیں رکے گا. ان کے پاس تو پاورز تھی کہ یہ کروا دیتے. دیکھیں نا، صوبوں کے پاس اختیار ہے. کیا وجہ ہے کہ پنجاب کے اندر 6 آپ ایکٹ لے آئے لیکن ابھی تک انتخابات نہیں ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے منشور میں شامل تھا. صوبائی حکومتیں اس حوالے سے سنجیدہ نہیں تھیں. یہ دونوں میں سے ایک کام ہونا ہے. ایک تو ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم، اور اگر یہ نہیں اس پہ سنجیدہ ہوں گے تو پھر صوبے. اور بات ہے کہ گورننس کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے آپ کو اس پہ پیش رفت کرنی پڑے گی. اگر اور باقی بات میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ 27ویں ترمیم بھی آسانی سے نہیں آئی. یہ 28ویں بھی رکے گی. تو بات یہ کہ یہ گیند ہے پولیٹیکل فورسز کی کورٹ میں. اگر وہ اس سسٹم کو آئین کے اندر تحفظ دے دیتے ہیں تو معاملات آگے کی طرف چلیں گے. یہ کام اب ہونا ہے. اور میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ماضی کے اندر ڈکٹیٹرشپ تو ان اداروں کو فعال کرتی رہی. وہ اس لیے فعال کرتی تھی کہ وہاں پر اس وقت اسمبلیاں نہیں تھی ہوتی. آپ کے پاس اسمبلیاں بھی موجود ہیں لیکن آپ صوبوں کے وسائل اور اختیارات ضلعوں کی طرف موڑنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ معاملہ ضلعوں کی طرف جانا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ کام ہونا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو لگ رہا ہے یہ کام جلد از جلد ہو جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب MQM کو اگر دیکھا جائے تو وہ تو صوبے بنانے کے لیے بھی آئینی ترمیم کی بات کر رہی ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا بھی. MQM اتنی متحرک کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. MQM تو لوکل گورنمنٹ کے چکر میں ہے نا. ان کا تو 27ویں امینڈمنٹ پہ بھی یہی مطالبہ تھا کہ لوکل گورنمنٹ کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دی جائے. کانسٹیٹیوشن میں ڈال دیا جائے کہ
4 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد جو ہے جو بھی اس کا ڈیوریشن ہے اس کے انتخابات ہوں گے، اور کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لوکل گورنمنٹ بن جائے تو کم از کم اربن سندھ جو ہے، کراچی ہے، حیدرآباد ہے، یا اور اربن جو علاقے ہیں وہاں ان کا خیال یہ ہے کہ وہ پالیٹکس لیڈ کریں گے اور پیپل پارٹی کو کم از کم اربن ایریا سے نکال دیں گے یا کمزور کر دیں گے. تو یہ ان کی ایک assumption ہے جس کی بنیاد پہ وہ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جس طرح 27ویں ترمیم سے نہ کوئی عوامی مسئلہ حل ہوگا اور نہ ہی ملکی مسئلہ حل ہوگا، بلکہ اس سے پیچیدگیاں پیدا ہوں گی. اسی طرح 28ویں کا بھی یہی حال ہوگا. اس سے عوامی مسائل کا حل ہونے کا امکان ہمیں اس لیے نظر نہیں آتا کہ جب اگر آپ جو اس وقت NFC ہے جس میں صوبوں کا حصہ ہے 57.5%، 57.5% ہے، اس کو اگر آپ کم بھی کر دیں امینڈمنٹ کر کے تو اس سے فیڈرل حکومت کا ضرورت پوری نہیں ہوتی. اچھا، کتنا کم کر دیں گے؟ 5% کم کر دیں گے تو 5% کتنی رقم بنتی ہے؟ اچھا، پھر اس کا جو فیڈرل حکومت کا جو پرابلم ہے وہ اپنے خرچ کم کرنا نہیں چاہتی لیکن پیسے سمیٹنا چاہتی ہے ادھر ادھر سے. جس طرح آپ کے یوٹیلیٹیز کے بل اٹھا کے دیکھیں نا، اس میں بھی پیسے سمیٹنے کا ایک طریقہ حکومت نے نکالا ہوا ہے. یہ جرمانہ لگا دو، وہ جرمانہ لگا دو، یہ ٹیکس لگا دو، فکس چارجز لگا دو، فلاں چیز لگا دو. آپ بل کو پڑھ کے دیکھیں. اسی طرح یہاں یہ چاہتے ہیں کہ صوبوں سے کچھ اختیارات چھین لیے جائیں، پیسے چھین لیے جائیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. وہی وجہ یہ ہے کہ جو آپ پہ جو باہر کے قرضے ہیں، جو آپ کہتے ہیں نا قرضے دینے ہیں، آپ کے اوپر اتنے قرضے ہیں کہ یہ 5% اگر آپ کم بھی کر دیں فیڈرل کو صوبوں کا، یا 10% بھی اگر آپ کم کر دیں تب بھی آپ کا کھاتہ پورا نہیں ہوتا. آپ جو قرضے ری پیمنٹ کرتے ہیں، 2 طریقے ہیں جس سے ری پیمنٹ ہو رہی ہے اس وقت بیرونی قرضوں کی، جس سے ہم ڈیفالٹ نہیں کر رہے. ایک تو یہ ہے رول اوور، اس ڈیوریشن کو بڑھا دیتے ہیں، اور جب ڈیوریشن کو بڑھایا جاتا ہے انٹرسٹ ریٹ اوپر جاتا ہے، جو ہم یہ بتاتے نہیں ہیں آپ کو. اچھا، دوسرا جو طریقہ ہے نئے لون لے کے آپ پرانے لون پے کرتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ اپنے لونز پے کر رہے ہیں. لہٰذا اس سلسلے سے آپ نکل سکیں. جہاں تک ڈیفنس ایکسپینڈیچر کا تعلق ہے اس کا بھی کھاتہ پورا نہیں ہو سکتا کیونکہ ڈیفنس ایکسپینڈیچر بڑھ گیا. ابھی کل ہی آپ کی اکنامک کونسل نے ایڈیشنل اماؤنٹ کچھ پروجیکٹس کے لیے، سیکیورٹی پروجیکٹ ہیں، ٹیررزم کا بھی خطرہ ہے جس کے اندر اس کی ضرورت ہے، ٹیررزم کو آپ نے ڈیل کرنا ہے اور پریشرز ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ. آرگومنٹ یہی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں 5% کم کریں گے تو کتنا پیسہ بنتا ہے. تو بیٹھ کے ذرا پروفیشنلی ڈیل کریں نا، سیاسی بیان سے آگے بڑھ کے، کہ اگر 5% کوٹا ان کا کم کرتے ہیں تو کتنا پیسہ بچتا ہے. اگر 10% آپ کم کر کے 47.5 پہ لاتے ہیں، 52.5 پہ لاتے ہیں، 47.5 پہ لاتے ہیں تو کتنا پیسہ آپ کو بچتا ہے. کیا اس سے آپ کی ڈیفنس کی نیڈز یا قرضوں کی نیڈز پوری ہوتی ہیں؟ لیکن یہ معاملہ تو تب پیش آئے گا نا جب پیپلز پارٹی مانے گی. وہ پیپل پارٹی کی تو بات، پیپل پارٹی تو اس میں ظاہر ہے اس کے حق میں نہیں ہے، لیکن میں تو آپ کو ویسے میرٹ پہ بات کر رہا ہوں نا اس چیز کی. اسی طرح لوکل گورنمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، ان کا انٹرسٹ صرف سندھ تک ہے، لیکن ان کو یہ ایک چیز کا نہیں پتا کہ لوکل گورنمنٹ کس قسم کا کام کرتی ہے. دیکھیے، لوکل باڈیز اور لوکل گورنمنٹ میں فرق ہوتا ہے. ہماری جو پنجاب کی حکومت ہے وہ لوکل باڈیز کے حق میں ہے، لوکل گورنمنٹ کے حق میں نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ الیکٹڈ ہوتی ہے، لوکل باڈیز بیوروکریسی کے کنٹرول میں ہوتی ہے. جو پنجاب کا نیا ایکٹ آیا ہے اس کو پڑھ کے تو دیکھیں نا، اس کو پڑھ کے تو دیکھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ لوکل گورنمنٹ کی اوقات کیا رہے گی. اسی طرح سندھ کے اندر میجورٹی تو پی ایم، اس کے بعد مسلم لیگ نا پیپل پارٹی کے پاس ہے، وہ ایکٹ کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے. تو اس لیے گیم اتنا آسان نہیں ہے. جب تک دیکھیے اپنے ذاتی یا انڈیویجول مفادات یا اداروں کے مفادات کے حساب سے جب آئین کو بدلیں گے یا انسانی کچھ شخصیات کے حوالے سے آئین کو بدلیں گے تو آئین کا بیڑا غرق ہوگا. ٹھیک ہے. آئین کو اگر آپ نے ایمینڈ کرنا ہے تو آپس میں کنسنسس ڈیولپ کیجئے، آپس میں اتفاق رائے ڈیولپ کیجئے. کہ ان دو پہ تو انہوں نے کر لیا جو عوامی نہیں، اس میں بھی زبردستی ہوا ہے، دو پہ جو کیا ہے. لیکن جو چیزیں عوام سے مشروط ہوتی ہیں اس پہ نہیں ہوتا. نہیں، عوام اس لیے کہ عوام جو ہے نا
ان کا مفاد ہماری سیاستدانوں کا مفاد نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کا یہ ماننا ہے کہ 28ویں ترمیم کے بعد بھی عوامی فلاح تو کچھ بھی ہمیں دکھائی نہیں دے گی, عوامی مفاد کہیں دکھائی نہیں دے رہا. رسول بخش رئیس صاحب, آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, یہاں کیا خبریں ہیں؟ 28ویں آئینی ترمیم کی کوئی تیاری ہو رہی ہے, اور اگر ہو رہی ہے تو کس لیے ہو رہی ہے؟ پہلے خبریں لاہور سے آتی ہیں, اسلام آباد دیر سے آتی ہیں, تو اسلام آباد ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں نا ہے پہلے. کہ یہ تو سیاسی مہمان خانہ ہے, تو سیاسی مہمان خانے میں مہمان آتے رہتے ہیں. آج کل جو مہمان ہیں وہ بھی اسی طرح کے مہمان ہیں جو ماضی میں رہے ہیں. تو ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ملک کے لیے کیا کون سا نظام, کون سا طریقہ کار بہتر ہے. ایک چیز کے اوپر جو ملک کے اندر اتفاق ہے, اور اس کے اوپر سیاسی جماعتیں بھی اتفاق کرتی ہیں کہ مقامی حکومتیں ہونی چاہیے, اور یہ مسلمہ اصول ہے. اور جہاں بھی جمہوریت ہے کسی ملک میں, یا جہاں جمہوریت نہیں بھی ہے, وہاں بھی اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ جو آپ بنیاد کہتے ہیں نا کسی چیز کی اساس, جمہوریت کے اساس مقامی حکومتوں میں ہے. لیکن ہماری جو حکمران طبقہ ہے, اور جس میں کہ موروثی سیاسی جماعتوں کا جب تک آپ ذکر نہیں کریں گے پاکستان کی سیاست کی بات مکمل نہیں ہوتی. وہ انہوں نے دیکھیں, ایک لحاظ سے وہ لوگوں کہتے ہیں کہ جی ہماری جمہوریت کے لیے بہت بڑی جد و جہد ہے, ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں, ہم جمہوریت چاہتے ہیں. بھئی جمہوریت میں اور ڈکٹیٹرشپ میں کیا فرق ہے کہ اگر ارتکاز اختیار وہ اپنے ہاتھ میں کر لیں, وہ کریں یا یحییٰ خان کریں یا ایوب خان کریں, اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ جمہوریت تو تقسیم کرتی ہے, دو طریقے سے تقسیم کرتی ہے اختیارات کو. ایک اوپر سے نیچے, جس سے کہ وفاقی حکومت اور اس کے بعد مقامی حکومتیں ہوتی ہیں, اور دوسرا متوازی کہ آپ مختلف اداروں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں, عدلیہ میں, مقننہ میں. جی, تو یہ مسلمہ باتیں ہیں, ان کے منشور میں لکھا ہوا ہے. یہ ظلم کی بات ہے کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ یا خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ یا محترمہ ہماری وزیر اعظم پنجاب کی, وہ شہروں میں چلائے کہ ہم بسیں چلا رہے ہیں, بڑی خوشی سے چلائیں. لیکن یہ کام یہ پوچھ لیں کہ لندن میں کون کرتا ہے, نیو یارک میں کون کرتا ہے. اس کے لیے علیحدہ سے اتھارٹی بنی ہوئی ہے جو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, کہ یہاں پہ جو اس نظام آپ نے بنا لیا ہے وہ انتہائی غیر جمہوری ہے, انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے. لوگ منتخب ہو کے آئے ہیں, جس طرح بھی ہوئے ہیں منتخب ہو کے آئے ہیں, لیکن جمہوریت کے مزاج کو یہ نہ سمجھتے ہیں, نہ اس کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ بہت سارے اختیارات ان کو دوسرے لوگوں کو دینے ہوں گے. آپ دیکھیں کہ کیوں آخر پاکستان میں, ایک میں اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں قیادت کا ہم کہتے ہیں فقدان ہے. قیادت کا جو بحران ہے, میں سمجھتا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زوران ممدانی جیسے لوگ نہیں آ سکتے یہاں پہ صادق خان جیسے لوگ یہاں پہ نہیں آ سکتے, کہ ہم نے راستے روک رکھے ہیں کہ یہ تمام راستے جو ہیں وہ جائیں گے, لاڑکانہ میں جائیں گے, ریونڈ میں جائیں گے, ڈیرہ اسماعیل خان میں جائیں گے. ایم کیو ایم اسی کے لیے تو ایفرٹ کر رہی ہے. آپ کو لگتا ہے ایم کیو ایم کی نیت ٹھیک ہے اور وہ اسی لیے کوشاں ہیں؟ دیکھیں, نیت جو بھی ہو, میں ان کا جو مطالبہ ہے میں اس کی مکمل طور پر حمایت کرتا ہوں. یہ جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے, یہ حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کا مطالبہ ہے, اور یہ جو اس وقت حکومتی اتحاد ہے ان کے منشور کا مطالبہ ہے, یہ عوام کا مطالبہ ہے. نیت ان کی جو بھی ہو, نیت کو چھوڑیے, لیکن یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے, آپ دیکھ لیں کہ آپ دیکھیں پنجاب کی حکومت جو ایکٹ لے آئی ہے, میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ ایکٹ 2014 میں بھی لے آئے تھے, اور اس میں کہا تھا کہ جی یہ غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے. کیوں غیر جماعتی بنیادوں پر کرنا چاہتے تھے؟ کہ تیسری طاقت کا خوف تھا. اب بھی تیسری طاقت کا خوف ہے کہ اگر یہ وہ لوگ بھی آ گئے تو ان کا اختیار تو اضلاع میں, شہروں میں ختم ہو جائے گا. وہ معاملہ ہائی کورٹ میں گیا تھا, اور ہائی کورٹ میں گیا تو ہائی کورٹ نے اس قانون کو کالعدم قرار
دے دیا تھا. ظاہر ہے اب بھی عدلیہ آزاد ہے, بلکہ زیادہ آزاد ہے. تو اس لیے اگر یہ اس کو پہلے میرے خیال میں چیلنج بھی کر چکی ہے تحریک انصاف, تو دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ہمیں ملک کو بنانا ہے, اگر بنانا ہے تو نظام کو بدلنا ہے. ٹھیک ہے, نظام کو بدلیں گے تو یہ موروثی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں نظام کو بدلنا ہوگا, لیکن 28ویں آئینی ترمیم کی اگر باتیں ہو رہی ہیں خاص صاحب, تو کیا وہ نظام کو بدلنے کے لیے ہو رہی ہیں یا پھر کوئی مخصوص طبقہ ہے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو رہی ہے؟ 27ویں میں ایسا کیا رہ گیا تھا کہ اب 28ویں کی باتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں جی, آپ کا کویشچن بہت پرٹیننٹ ہے, اور میں اس پہ ایک بات آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ 28ویں آئینی ترمیم پہ اس وقت اسلام آباد میں باقاعدہ کام شروع ہے. اچھا, آپ ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ جس دن کیبنٹ کی میٹنگ ختم ہوئی 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے, جب وہاں پہ اس کی اپروول ہوئی, تو شاید 1 منٹ کی گفتگو کی تھی تارڑ صاحب نے, اور اس میں انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم میں شامل رکھا تھا NFC کو. لیکن انہوں نے کیا یہ کہ جب وہ پارلیمنٹری کمیٹی میں گئی تو انہوں نے کہا کہ جن چیزوں پہ اتفاق ہو رہا ہے ان کو آپ ایکسیپٹ کر لیں, باقیوں کو آگے لے جائیں. اب باقاعدہ طور پہ دیکھیں, اب میں آپ کو پہلے خد و خال بتا دیتا ہوں جو بھی بن رہے ہیں, اچھا, بلکہ بن چکے ہیں, جن کو مزید فائن ٹیون کیا جا رہا ہے. اس کا امپیکٹ کیا ہوگا وہ سیکنڈ پارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے خد و خال بیان کر دیتا ہوں, اور اس پہ میں باقاعدہ طور پہ میں حامی ہوں ذاتی طور پہ کہ وہ ہونا چاہیے. کیا ایک مضبوط مرکز ہونا چاہیے, صوبائی خود مختاری باقاعدہ طور پہ ہونی چاہیے, جس کا مطلب ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل معاملات ہیں, اور اس کے بعد با اختیار بلدیاتی ادارے. سر نے جو بات کی ابھی ڈاکٹر اسکری صاحب نے بالکل صحیح کہا, وہ باڈیز, اور اس میں وہ اب یہ ایسی لیگل معاملات لا رہے ہیں جس میں لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. لیکن ابھی ہم یہاں تک رہتے ہیں. اس کے بعد NFC میں 57% آپ لے جاتے ہیں پروونسز. کیا پروونسز کی کیپیسٹی ہے؟ پروونسز جس طرح کام کر رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ایک شاہانہ مزاج ہے. ہم جب پنجاب کی محترمہ وزیر اعلیٰ کے فنکشنز دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ کروڑوں روپیہ اس پہ خرچہ جاتا ہے روز, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن پنجاب تو ہمیں اس معاملے پہ ٹچ ہی دکھائی نہیں دے رہا. پیپلز پارٹی کی طرف سے تحفظات جی میں آپ کو عرض کرتا ہوں, دیکھیں اس میں بات ہے کہ آپ نے پروونشل نظام کے آگے ڈیلیکیٹ کرنی ہے پاورز, اس کی فائنینشیل پاورز کرنی ہے, اور ایڈمنسٹریٹو پاورز کرنی ہے بلداتی اداروں کو. اس وقت آپ دیکھیے, اس وقت ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. میں سندھ میں پوسٹڈ رہا ہوں, کراچی کی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی علیحدہ ہوتی تھی, اب وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے. اب وہاں پہ سندھ سالڈ ویسٹ کا محکمہ ہے, اس میں کرپشن ہے, اس میں لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, اس میں پوسٹنگ ٹرانسفر پہ پیسے لی جاتی ہیں. لاہور کو دیکھ لیں, LDA کا جو چیف ٹاؤن پلانر ہے وہ چیف منسٹر آفس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے, اس کے پیچھے بہت بڑے مگرمچھ ہوتے ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم نے اس نظام کو کرپشن کے اور ویسٹرن انٹرسٹ کے نظام وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے, لیکن یہ والے معاملات جو ہیں ان کو آئین میں آنا چاہیے. لیکن اس پہ کانفلکٹ آئے گا پیپلز پارٹی کا اور MQM کا. ٹھیک ہے جی, سب سے پہلی لڑائی اس پہ آئے گی, کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ ان کے قادر مندوخیل صاحب ٹی وی میں بیٹھ کے بات شروع کر دی. حکومت کی ضرورت تو پیپلز پارٹی ہے نا, تو پھر کانفلکٹ حل کیسے ہوگا؟ جھکاؤ پیپلز پارٹی کی طرف ہوگا یا اسی قیمت پہ دیکھیں. اب میں آپ کو اس کا امپیکٹ بتا دوں. پورا نظام جو ہے, ابھی آپ جو پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں, اسی تنخواہ پہ گزارا کرنا پڑے گا. وجہ یہ ہے نوشتہ دیوار برائے مہربانی مقتدرہ اور وزیر اعظم صاحب ان کی کیبنٹ پڑھ لیں. تضادات ہیں, تلخیاں ہیں, منفی سیاست ہے, جرم ہے, جبر ہے, ظلم ہے, ناانصافی ہے. لوگ بلک گئے ہیں خدا کے لیے. لوگوں کی پلس پہ آپ ہاتھ رکھیں. مانا آپ نے یقین کر لیا کہ عوامی سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کی سیاست سے, لیکن اللہ کے انصاف سے ڈریں. آپ نے نہیں ڈرنا تو آپ سمجھ لیں کہ پھر آپ کے دن گنے جا چکی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قادر مندوخیل صاحب کی بات میں کر رہا تھا, وہ کیا کہتے ہیں, وہ جی الیکشن سے 2024 سے پہلے 2 مہینے پہلے انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ تو مصطفیٰ کمال سیٹ جیت رہے ہیں. مطلب اس طرح کا فیک انجینئرڈ
लिजिटिमेसी है नहीं, आपने एक पार्लियामेंट बना दी, उससे फिर आप 28वीं तरमीम करवाते हैं, 27वीं तरमीम करवाते हैं, 26वीं तरमीम करवाते हैं। मैं इसमें आपको रिकमेंड करूँगा कि इसकी वजह से ना पीपल्स आपकी सियासी पार्टियों का कोई रोल रहा है, ना वज़ीर आज़म ऑफिस का रोल रहा है, ना पार्लियामेंट का रोल रहा है। अब इस वक्त वज़ीर आज़म साहब का दफ्तर जो है बाकायदा तौर पे एक आला किस्म का डाकखाना बन चुका है। ट्रंप साहब से जो हदायत आती हैं वो हम मान देते हैं, आंखें बंद करके हम 20 प्लान पे साइन कर देते हैं और वापस आके कहते हैं हमें तो पता ही नहीं लगा। और पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी मामलात में जो वज़ीर आज़म साहब को और कैबिनेट को हदायत मिलती हैं वो आगे इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। कोई उनका विजन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई करप्शन पे कंट्रोल नहीं है। वह उनके साथ 3 लोग हैं, एक का नाम है सुकरात, एक का नाम है अफलातून और एक का नाम है अरस्तू। वो 3 लोग उनकी कैबिनेट के मेन मोरे हैं, वो चला रहे हैं। सबको इस्लामाबाद में पता है क्या है। तो मामलात ये हैं कि सिर्फ अपनी शख्सी सियासत रह गई है। खुदा के लिए कम बैक टू द पॉलिटिक्स ऑफ पीपल, जो एक टाइम पे नवाज शरीफ साहब करते थे, जो एक टाइम पे बेनज़ीर भुट्टो करती थी, जो इस वक्त इमरान खान कर रहा है। आप लोगों को साथ लेके चलते, हमें आगे खुदा के लिए। और करप्शन के हवाले से जो IMF की रिपोर्ट आई है उस पर हमें बात करनी है। IMF ने किन मामलात पर इस्लाहात का जिक्र किया है ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। IMF की गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट में पाकिस्तान में करप्शन और मुआशी समाजी सूरत हाल का जो मंजर पेश किया गया है वो इतना हौसला अफजा नहीं है। IMF ने रियासती इदारों में करप्शन के खतरात पर इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट में जो इंकशाफात किए गए हैं उसके मुताबिक जो करप्शन रोकने वाले इदारे हैं उनकी सलाहियत बढ़ाने की इस्तदा की गई है। और इसके साथ साथ रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि नौजवानों का सरकारी हुक्काम पर एतमाद कम हो रहा है। पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा रेगुलेशंस और रुकावटें हैं और ये भी बताया गया कि करप्शन की वजह से टैक्स निज़ाम में पेचीदगियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा अपनी इस रिपोर्ट में IMF ने शुगर सेक्टर का भी जिक्र किया है और साबका दौरे हुकूमत में 2018-19 में हुकूमती फैसले से शुगर एक्सपोर्ट की इजाज़त और सब्सिडी दी गई। कहा गया कि ज़ायद एक्सपोर्ट से मुल्क में चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफा हुआ। शुगर सेक्टर से मुतालिक रिपोर्ट में सियासी शख्सियात के नाम सामने आए लेकिन संगीन इल्ज़ामात के बावजूद एहतसाब महदूद रहा और शुगर कार्टल बदस्तूर मौजूद है। तो सलमान साहब, लास्ट वीक जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो हमने इन तमाम पॉइंट्स का अहाता किया था जब हम महंगाई वाला इशू डिस्कस कर रहे थे। तो वही सारी चीज़ें IMF भी बता रहा है। हुकूमत जो भाग भाग के तरामीम की तरफ जा रही है, ऐसी इस्लाहात की तरफ कब आएगी? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि लास्ट वीक हमारा टॉपिक था कि क्या महंगाई में कमी में असल रुकावट IMF है, क्योंकि ये बात एक हुकूमती ज़िम्मेदार ने कही थी। अब जो उनकी रिपोर्ट आई है, हमने लास्ट वीक उन सारे अवामल की निशानदेही की थी जो अब IMF की रिपोर्ट में मौजूद हैं और उन्होंने करप्शन के ज़िम्मेदार पाकिस्तान में सियासी और मुआशी अशराफिया को करार दिया है। अब ये है कि ये कितना हकीकत पसंदाना है और ख़ुद IMF का अपना रोल क्या है। देखिए, बात ये है कि ये जो उन्होंने उनकी रिपोर्ट है, अशराफिया को करप्शन का लूट मार का ज़रिया करार देना, ये एक बाकायदा चार्जशीट है पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप के हवाले से। और इसमें मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का जिक्र इसलिए करूँगा कि वो भी ये कहते नज़र आए जब प्राइम मिनिस्टर बने कि पाकिस्तान के अवाम ने बड़ी कुर्बानी दी है, अब पाकिस्तान की अशराफिया को कुर्बानी देनी पड़ेगी, उन पर लोड आएगा। लोड क्या आया? ये जो आज हम बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान की सियासी जमातें उनकी अवाम के अंदर पजीराई नहीं है, भाई आपने खुद तकसीम कर दी कि पाकिस्तान के अवाम तो महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत की आग में जल रहे हैं और पाकिस्तान की सियासी अशराफिया में आप उनके कई 100 गुना उनकी तनख्वाहों और मरात में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान की अवाम ने खुद देखा और किसी कोई सवाल और सारों का कंसेंसस अगर पार्लियामेंट में किसी इशू पे हुआ है तो सिर्फ अपनी मरात और तनख्वाहों पे हुआ है। और वो जो मुआशी अशराफिया की बात कर रहे हैं ना, ये उससे ज़्यादा तगड़ी है। ये पाकिस्तान की पॉलिसीज़ पे असरअंदाज होती है। पाकिस्तान में नज़्मो नक्श चलाने वाले वो अरबों में खेल रहे हैं और मुल्क अरबों डॉलर्स का मकरूज है। और बात यह कि इस कैफियत के अंदर अब दूसरी बात यह है कि IMF का अदारा पाकिस्तान के अवाम पे सैलरीज वाले अफराद पे टैक्स लगाने का कहता है। बिजली, पेट्रोलियम, गैस,
ان پہ سب پہ کہتا ہے ٹیکس لگا دو, ان کو چھوڑ دو. یہ جو بڑے بڑے اشرافیہ کے لوگ ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے بنگلے, یہ IMF وہاں پر کیوں خاموش ہو جاتا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ بجلی کی قیمتوں کا ایشو تھا, میرے ذاتی علم میں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کہی کہ جی وہ ہم ان کی اجازت سے, چونکہ جو چیزیں طے ہیں, تو یہاں پر جو شرائط ہے وہ کیوں نہیں لاگو کرتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی ایک دورہ کردار ہے, وہ اپنی امداد کو آج مشروط کریں نا کہ پاکستان کی اشرافیہ پہ کٹ لگانا چاہیے. اور میں ایک حوالہ ضرور دوں گا, وہ جو کفایت شاری مہم تھی جناب پرائم منسٹر نے, ناصر کھوسہ صاحب اس کے سربراہ تھے, اور ناصر کھوسہ صاحب کی جو سفارشات تھی وہ بڑی پریکٹیکل. آخر آپ دیکھیں نا کہ آپ کے انہوں نے کہا ججز کی پینشن جو ہے 5 لاکھ کر دیں, وہ 15 لاکھ ہے, اور اس میں اور اضافہ ہو گیا. تو بات یہ کہ جب آپ اشرافیہ کو نوازتے چلے جائیں گے, پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا مستقبل اس لیے اچھا نظر نہیں آ رہا کہ جب آپ اپنے آپ کو پاکستان کی اشرافیہ کے ساتھ مشروط کر لیں گے, پھر عوام کے اندر کسی کی بھی پذیرائی نہیں ملے گی. اور وہ جو تبدیلی کے نام پہ بھی برس اقتدار آتے ہیں نا, ان کا دور بھی اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایک مشیر نے 350-400 ارب کا ٹانکہ لگایا صرف پیٹرولیم پہ. اسی کا ذکر بھی کیا گیا نا 2018 سے 19. اور شوگر مل مافیا کو دوسرے چھوڑ دیں, شوگر مل مافیا بھی ایک جماعت کا نام ہے, اس میں ساری پارٹیز, IMF خود کہہ رہا ہے بدستور یہ کارٹل یہ انجن ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کو چلاتے ہیں. APC ہے ان کی, بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اس IMF کی رپورٹ کو کیا سمجھا جائے, کیا مطلب لیا جائے, اگر اس پر جو انہوں نے پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں اور جن میں اصلاحات کی بات کی ہے, اگر وہ اصلاحات نہیں ہوتی تو اگلی قسط ملنا نہ ملنا, کیا اس سے اس کا کچھ تعلق ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کو اس سے کوئی تعلق ہوگا. دیکھیے جو باتیں اس رپورٹ میں کہی گئی ہیں وہ ہمیں تو پہلے سے پتہ ہیں, اور ہم یہاں بھی کرتے رہے ہیں, اور ویسے بھی گفتگو میں ہوتی رہتی ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر یہی باتیں کوئی انڈیویجول کرتا تو حکومت اسے ملک دشمن قرار دے دیتی کہ یہ تو PTI سے ملا ہوا ہے جو. لیکن یہ رپورٹ حکومت کے خلاف نہیں ہے, یہ نظام کے خلاف ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے موجودہ حکومت کو, بلکہ اس سے پہلے کی حکومت, اس سے پہلے کی حکومت, ان سب میں یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. بات یہ ہے کہ ہماری سیاست چلتی ہے مفادات پہ. اچھا, بات یہ ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے مفادات اتنے زیادہ سٹرونگ ہیں کہ ان کو ہاتھ ڈالنا ایسی حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے جو حکومت سیاسی طور پہ کمزور ہو. دیکھیے حکومت کو جو سٹرینتھ ملتی ہے, یا تو پاپولر سپورٹ ہو اس کے پاس, ایسا لیڈر ہو جس کے لیے عوام کھڑے ہو سکتے ہو, وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہے, یا آپ کو اداروں کی سپورٹ ہو, جو بیوروکریسی ہے, ملٹری ہے, جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں, الیکشن کمیشن ہے, یہ سب ادارے ہیں ریاست کے, وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہوں, تب بھی آپ کی سٹرینتھ بنتی ہے. لیکن پھر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, ان اداروں کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, اور کچھ افراد کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو پاکستان میں مسئلہ یہی ہے کہ رپورٹ نے جو باتیں کی ہیں وہ ہمیں پہلے سے پتہ ہیں, لیکن انہوں نے ایک کنسائز طریقے سے 186 پیج کی ایک رپورٹ جو ہے وہ نکال دی ہے, جو ہماری بحث کے لیے بڑی اچھی ہے. لیکن حکومت کی پالیسی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. جس طرح ابھی کہا گیا کہ حکومت کے اپنے خرچے کم نہیں ہوتے, یعنی جو آسٹیرٹی کی ایک ڈرائیو کا ہم بار بار سنتے ہیں. ایک تو میری سمجھ میں ایک چیز نہیں آتی کہ یہ جو فیڈرل منسٹر ہیں یہ اتنے غیر ملکی دورے کس لیے کرتے ہیں. یہاں فیڈرل منسٹر ہے, یہاں پہنچا ہوا ہے, اگلے دن کسی اور ملک میں پہنچا ہوا ہے اس میں, اور اس کے بعد کہیں اور پہنچا ہوا ہے. تو یہ دوروں کو ریشنلائز تو کیجئے نا. ٹھیک ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, میں ورنہ آپ کو میں تفصیل دے سکتا تھا کچھ لوگوں کے جس طرح دورے ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جو آپ کے بڑے آفیشلز ہیں, جو منسٹرز ہیں, جب تک ان کا دورہ اسینشل نہیں ہے, غیر ملکی دورہ کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, کس لیے آپ ان کو بھیج دیتے ہیں کہ جائیں وہ فلاں میٹنگ ہو رہی ہے, میں تقریر کرائیں. منسٹر صاحب تقریر کراتے ہیں اور وہ اپنا دورہ کر لیتے ہیں. اس کا خرچ کون دیتا ہے؟ عوام دیتے ہیں. اپنی جیب سے پیسے نہیں جاتے نا, یہ تو خزانے پر بوجھ ہوتا ہے. اسی طرح اور جب تک حکومت خود یہ فیصلہ نہیں کر لیتی اس وقت تک حالات بدلیں گے نہیں, اور خود حکومت فیصلہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, بڑے لوگوں کے مفادات کو آپ نقصان پہنچائیں گے, آپ کی حکومت
چلتی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس لیے کوئی حکومت جو ہے وہ رسک نہیں لے گی. ہاں غریبوں پہ ٹیکس لگاؤ, عوام پہ ٹیکس لگاؤ, یوٹیلیٹیز کی پرائسز بڑھاؤ. سب سے آسان کام یہی ہے نا, آسان کام یہی ہے نا. عوام بیچارے بولتے نہیں ہیں, یہی وجہ ہے نا, غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے. رسول بخش رئیس صاحب, اس رپورٹ سے کیا مراد لی جائے؟ حکومت کو کوئی فرق پڑے گا اس سے, کوئی پریشر لے گی حکومت اس کا؟ دیکھیں فرق اس وقت پڑتا ہے کہ جب کوئی حکومت عوام کو جواب دہ ہو, اور دوسرا بات یہ ہے کہ جب احتساب کے ادارے سیاست سے آزاد ہوں اور خود مختار ہوں. تیسرا یہ ہے کہ عدالتی نظام میں کوئی مداخلت نہ ہو. تو جہاں کہیں کرپشن کو ختم کیا گیا ہے تو اس کے لیے یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں کہ کچھ ملکوں میں جہاں جمہوریت نہیں بھی ہوتی وہاں کرپشن کے خلاف قوانین اتنا سخت ہیں کہ کوئی وزیر ہو, کوئی گورنر ہو, کسی بہت بڑے عہدے پہ ہو, اس کو آپ معاف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آج ایک پارلیمان کا ممبر ہے برطانیہ کے, اس کا یورپین پارلیمنٹ کا, اور ایک بڑی خوبصورت بات کی, اس کو سزا دیتے وقت 10.5 سال کی برطانیہ میں اس کو سزا ملی ہے. بات انہوں نے کی, اور یہ بات ہمیشہ جمہوریت میں ہوتی ہے, ہمارے ہاں نہیں ہو سکتی. وہ یہ ہے کہ دیکھیں عوام نے آپ کے اوپر اعتماد کیا تھا کہ آپ اچھے آدمی ہیں, اچھے شہری ہیں, ان کے لیے مخلص ہیں, ان کے لیے کام کریں گے. ہمارا اعتماد دیکھیں کہ ہم کتنی بار اعتماد ہمارا ایک اعتماد کو ایک حکومت کے اوپر آپ کا اس کے ساتھ جوڑیں تو کتنی دفعہ ہم نے ان کے اوپر اعتماد کیا ہے. کرتے کیا ہیں, عوام کے لیے یا اپنے آپ کے لیے, کتنا اپنے لیے مراعات ہیں. تو یہ کرپشن کی جو کہانی ہے نا, پاکستان میں بات کریں نا, وہ لوگ کہیں گے نہیں یہ ملک میں ایشو نہیں ہے, ملک میں ایشو نہیں ہے. یہ ملک کا بنیادی ایشو جس نے کہ پاکستان کی معاشرے کی اخلاقی اور سیاسی جڑیں کاٹی ہیں, وہ یہی کرپشن ہے. کہ پیسہ ہے تو وہ سیاست کرتے ہیں نا, پیسہ بھی کس کا ہے. یہ دیکھیں یہ کتنا المیہ ہے اس ملک کے لیے, اور اس المیہ کے لیے یہ جو حکومت جس وقت جو موجود ہے, میرا نہ اس کے اوپر کل اعتماد تھا, نہ آج اعتماد ہے موروثیوں کے اوپر, نہ اگلے کل ہوگا. اور یہ دیکھیں یہ جو انہوں نے NRO آپ کو دیے, اپنے آپ کو دیے ہیں, احتساب کے اداروں کو تباہ کر کے اور قوانین بنا کے, اور جو آئین میں تبدیلی ہے اس کے بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے کہ کہیں کچھ ہماری پارلیمان ہمارے خلاف نہ کر دے کہ ہم نے ایسی بات کیوں کی. یہ دیکھیں آپ لوگوں کی جب آوازیں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مقصد یہی ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے, سب کچھ صحیح ہو رہا ہے, تو پھر لوگوں کو بات کرنے دیں کہ ہو کیا رہا ہے. یہ اس رپورٹ کا جو مقصد ہے نا, صرف 2 لفظوں میں مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ نظام نہیں ہوتا, نظام تو ایک ابسٹریکشن ہے, حکومت ہے, ادارے ہیں جن کے ہاتھ میں وہ صاف ستھرے لوگ نہیں ہیں, وہ عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے, وہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے. تو یہ تو سمجھنے کی بات ہے نا. لیکن ہم بات تو کر سکتے ہیں, چھوٹی موٹی جو ہم کر رہے ہیں, اس کا فرق کیا پڑے گا. بالکل رپورٹ سامنے آئی ہے تو اس پر بات ہم کر رہے ہیں. کرپشن کی کہانی بیان کی گئی ہے جو کہ بہت پرانی ہے خالد صاحب, تو اس پر بند کیوں نہیں باندھا جا سکا, کیوں کرپشن کا جن بے قابو رہا ہے ابھی تک؟ دیکھیں جی, میں نے تو 2 ویک پہلے آپ کے پروگرام میں اس رپورٹ کا ذکر کر دیا تھا کہ مجھے فائنانس ڈویژن سے کچھ خبر ملی تھی. 4 ماہ یہ رپورٹ چھپائے رکھی اس حکومت نے. کیوں؟ چور کی داڑھی میں تنکا. کہا کیا گیا ہے, سیاسی اور معاشی اشرافیہ نے اس ملک میں لوٹ مار کی ہے 70 سال. انہوں نے غارت گری کی ہے, انہوں نے مال اور اسباب جو تھے لوگوں کے ان کو لوٹا ہے, انہوں نے جو پبلک فنڈز تھے اس کو مس یوز کیا ہے, اور اس کی وجہ سے سیاسی اور معاشی استحکام نہیں آیا, تباہی ہوئی اور عوام کے لیے بربادی کا سما بنا رہا, اور جس کی وجہ سے غربت بڑھی. اب آپ نے سوال کیا کہ بند کیوں نہیں باندھا جا رہا. آپ ذرا پلیز آئیڈینٹیفائی کر لیں. میں بہت بڑا مداح ہوں اس شہباز شریف صاحب کا جن کے ساتھ میں نے کام کیا. وہ کہتے تھے کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا, رول آف لا ہوگا, ہر روز کرپشن کی بات کرتے تھے. جس دن خواجہ آصف صاحب محترم نے
یہ کہا کہ سینئر بیوروکریٹس نے پورتگل میں وہ اپنی پراپرٹیز خرید لی ہیں 50% سے زیادہ لوگوں نے. تو میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ مسٹر آنریبل پرائم منسٹر صاحب فورن ٹاسک فورس بنائیے اور ان کے نام آپ بتائیں کون کون سے لوگ ہیں جن کے باہر ایسٹس ہیں. اور یہاں پہ بھی چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہے, سب کے نام بتائیں, بیوروکریٹس کے بھی, اور سب سے پہلے اپنی کیبنٹ کے بتائیے, اور اب اپنے ایسٹس بتائیں, اپنے بچوں کے ایسٹس بتائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہتے ہیں کہ آپ تو اطاعت آرڈر صاحب نے کہا اس پہ کام چل رہا ہے. بھئی کوئی اطاعت آرڈر صاحب سے پوچھے جا کے کہ وہ کیا بنایا آپ نے, آپ کہہ رہے ہیں 2026 سے اعلیٰ عہدیداروں کے اثاثے عام کیے وہ آپ سمجھتے جائیں اعلیٰ, اٹ ٹیکس 1 day only. سب کچھ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے پاس پڑا ہوا ہے. ایسٹس لائبلٹی اسٹیٹمنٹس کے بغیر آپ کی پروموشن نہیں ہو سکتی. دیٹ از ریکوائرمنٹ آف ایوری ایئر. ہر بندہ سانسیں دیتا ہے اپنے. اب میں آپ کو اگلی بات بتاؤں. دیکھیں بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر اسکری صاحب نے کہ یہ IMF نے نظام کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, لیکن میں اسے 1 step آگے جاتا ہوں. اس نظام کو کون چلا رہا ہے؟ آج کی حکومت. اور مجھے اجازت دیجئے میں بہت ادب سے اشرافیہ, معاشی اور سیاسی اشرافیہ کا آئیڈینٹیفیکیشن بھی کر دیتا ہوں. 70 سال کی نہیں ہو سکے گی, 40 سال کی کر دیتا ہوں. ایک شریف فیملی ہے اور ایک زرداری فیملی ہے. اچھا, آپ ان سے لیکن اس رپورٹ میں 2018-19 کا بھی ذکر جی میں عرض کرتا ہوں, جی میں اس کے متعلق بھی عرض کر رہا ہوں. جی وہ جو تھے بالکل عمران خان نے وہ غلطی کی, بالکل, یہ میں آن ریکارڈ ہوں. عمران خان کی 2019 کا وہ سلسلہ اس نے لکھا کہ جو غلطی عمران خان نے کی, کیا کی, اس نے سبسڈی دی اور امپورٹ کی اجازت دی جس سے قیمتیں بدلیں اور وہ مافیا کو پروفٹ ہوا. لیکن اس کے بعد اس نے کمیشن بنایا اور لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا. اب کیا ہوا؟ اسی کی طرح کا طرز عمل موجودہ پرائم منسٹر صاحب نے کیا. ان کی ذکر اس لیے نہیں آیا کہ رپورٹ پہلے بن کے آ گئی تھی. یہ ہے ریکارڈ کی بات. یہ ہے چیزیں جو ہمارا میڈیا کلیریفائی نہیں کرتا, اور ہم جیسے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو گھر سے پریشر تھا اس لیے مجھے کرنا پڑا. برائے مہربانی محترم وزیر اعظم صاحب, آپ جس طرح آپ پنجاب کو چلاتے تھے, میرے خیال سے آپ کو کیبنٹ میں یو آر فرسٹ امنگ ایکولز, آپ کو امیجیٹلی ہٹ جانا چاہیے, کیونکہ آپ کی اپنی فیملی شوگر کی اس کے پاس ہے. پھر آپ دیکھیں IPPs اسی طرح ہیں, IPPs کا بھی ذکر نہیں ہوا, اس میں بھی ان کے برخوردار کی کہتے ہیں IPPs ہیں. جو معافی, اگر آپ نے ملک کو ترقی دینی ہے, کوئی ذاتیات کی بات نہیں, برائے مہربانی مسلم لیگ نون کی حکومت رہے, انہی کی حکومت رہے, لیکن آپ احسن اقبال صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں اور اتنی دیر تک شوگر پہ ایک پورا کمیشن بنائیے, جوڈیشل کمیشن بنائیے, پتہ لگے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا ہوا ہے. اور جس نے ٹیکس دینا ہے, ٹیکس ایویشن 40% عام آدمی ٹیکس دے رہا ہے جو سیلری تنخواہ دار, اور 61 کارپوریٹ والا دے رہا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کتنے بلین روپیز کی اس سال لگژری کارز خریدی گئی ہیں؟ کیا آپ نے ان کے آئیڈینٹیفائی کیے نام؟ تو لہٰذا آپ کو سٹیپس لینے پڑیں گے. یہ خالی اس طرح نہیں چلے گا کہ جی نظام کی طرف ہو گیا. یہ حکومت پہ چارج شیٹ ہے اور یہ کیبنٹ پہ چارج شیٹ ہے. برائے مہربانی پاکستان کا دیکھیے اور اپنے ذاتی انٹرسٹ سے نکل آئیے. ٹھیک ہے, اس رپورٹ کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے آپ کہہ رہے ہیں حکومت کے لیے, کیونکہ اس رپورٹ میں نوجوان طبقے کا بھی ذکر ہوا ہے کہ وہ ووٹ دینے کے لیے بہت جو ہے نا کوشاں ہیں. اس معاملے پہ بھی بات کریں گے ہم اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. IMF رپورٹ کا ہم ذکر کر رہے ہیں جس میں یوتھ کا ذکر بھی کیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ آبادی کا 60% 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے, اور یہ نوجوان سیاسی طور پر فعال بھی ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے, اور نئی نسل میں ووٹ ڈالنے کی دلچسپی بھی بڑھ رہی ہے. سلمان صاحب, حکومت کے لیے کیا میسج ہے اس میں؟ دیکھیں, آپ حکومت کے لیے تو آپ چھوڑیں, یہ ان کے اندر تحریک کیوں بڑھ رہی ہے, ان کے اندر ایک غصہ اور رد عمل کیوں ہے. اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ جو نیو یارک میں تبدیلی آئی ہے نا, ایک نوجوان وہاں پر آیا ہے, اور جس طرح وہ آیا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ وہاں کے مافیاز, وہاں کا پریزیڈنٹ اس کے خلاف سرگرم تھا, اس نے اپنا کام نہیں چھوڑا. تو دنیا میں جو آنے والی بڑی سیاسی تبدیلیاں ان میں نوجوانوں کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو پاکستان کے نوجوانوں کے اندر بھی ایک تحریک موجود ہے,
اور پولیٹیکل پارٹیز ان کے اعتماد پر پوری نہیں اتری، اور وہ شخص جو نوجوانوں کے نام پہ برسکدار آیا تھا، سب سے زیادہ مایوسی اس لیے ہوئی کہ جب اسے موقع ملا تو اس نے بھی موقع پرستوں کو ترجیح دی، نوجوانوں کو نہیں۔ اور آج بھی دیکھ لیں ان کے ساتھ صرف ان کے نظریاتی کارکن یا نوجوان کھڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پاکستان کے نوجوانوں پر اعتماد کر کے دیکھ لینا چاہیے۔ آخر اقبال جو شاہین قرار دیتے تھے، کس لیے دیتے تھے؟ آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں پاکستانی سیاست میں نوجوانوں کا کوئی کردار ہوگا؟ نوجوانوں کو اپنا کردار خود بنانا پڑے گا۔ ان کو تو مایوسی اس لیے ہوئی کہ ان کے نام پر جو لوگ تبدیلی کے دعوے دار تھے، سب سے زیادہ تو مایوسی ان کو ہوئی۔ دیکھیں بات یہ کہ عمران خان صاحب نے سٹرگل کی 20-22 سال، بالآخر وہ اقتدار میں کیسے آئے؟ اسی طرح آئے نا کہ وہی پلوں کے نیچے سے پانی بہا، وہی موقع پرست چھا گئے، وہی۔ لیکن اس وقت تو ہم سہیل آفریدی صاحب کی مثال دیکھ رہے ہیں، یہاں تو آپ نے میں آپ کو سہیل آفریدی کی میں یہاں تعریف کیوں کرتا رہا؟ بات ہے کہ آپ نوجوانوں پر اعتماد کر کے دیکھیں، نوجوان کم کرپٹ ہوتے ہیں، نوجوان ڈیلیور کرتے ہیں، نوجوان لوگوں کے اعتماد پر پورا اترتے ہیں، وہ تبدیلی لے کے آتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی قوتوں نے نوجوانوں پر کبھی اعتماد نہیں کیا۔ لیکن اس رپورٹ میں جس انداز میں بتایا گیا ہے تو آنے والے دنوں میں نوجوانوں پر اعتبار کرنا بھی ضروری ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔